बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे। 11 अक्टूबर तारीख है। अहम खबरें जल्दी से बताऊँ। सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ की रिटायरमेंट का बिलाखिर ऐलान। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मंसूर शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये कोई वारदात हो रही है? मामला क्या है? काजी को निकालने की खुशी में फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जा रहा है, या ये आईनी अदालत की तरफ से लेके जा रहे हैं? ये कर क्या रही है, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। उसके साथ साथ काजी साहब ने भी जाते जाते तहरीक इंसाफ का बल्ला ले जाने की वारदात डाल दी। नज़रसानी का केस दोबारा लगा दिया। अब यहाँ आइनी तरमीम पर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। मौलाना साहब ने कुछ धमाका भी किया। आइनी तरमीम जो होंगी उस पर अपोजिशन की होंगी, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बगावत नज़र आ रही है। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट को मानने से साफ इनकार। और इमरान खान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त है। आज रिपोर्ट तलब हुई है। बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज से फिर अदालतें बंद होने जा रही हैं। मुल्तान और साहिवाल में 2 शहरों में एहतजाज की तैयारियाँ हैं। खान के नाम का डंका बजने को तैयार है। और चीन के वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब मनसूख किया गया पहली दफ़ा। KP में अली मीन गंडापुर ने साबित कर दिया कि राज उसका चलेगा। जिरगा भी होगा, करारदादें भी पेश होंगी, और मंजूर पश्तीन के साथ मामलात भी होंगे। पख्तून इकट्ठे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी बल्कि हमायत कर दी। साफ़ी आगा, शेख सरवर, गुलकार उमर मलिक और इंतज़ार पंजोता का मामला कहाँ पहुँचा? सनम जावेद की पूरी फैमिली पर ज़मीन तंग करने का पंजाब हुकूमत का फ़ैसला। जस्टिस आलिया शामिल है। और तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार की शमूलियत के बाद अब एक और बड़ा नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ साथ जो इमरान खान के साथ जो ज़्यादती हुई है, रजीम चेंज ऑपरेशन, उसके बाद इंजाम क्या हो रहा है इन लोगों का, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले ख़बर, जो रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के सदर को, बार सदर को ख़त लिखा कि काजी फायज़ की रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस तलब कर लिया गया 25 अक्टूबर को। ये रिटायरमेंट की दिन है काजी का, याद रखें। ये ख़त बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब को भेजा रजिस्ट्रार ने। कोर्ट रूम नंबर 1 में, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, वहाँ 25 तारीख सुबह 10:30 बजे इजलास। और आम हालात में देखें, काजी साहब बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत हो सकते हैं। अलविदाई शाइए लें, ज़ुहराने लें, लोगों से मिलें, फूल इकट्ठे करें, तहाइफ लें। लेकिन यहाँ हालत ये है कि काजी के अपने साथी जज उसका फ़ोन नहीं उठा रहे। इतने इंतहाई ज़िल्लत का मामला। और अब देखें, जो दूसरा अहम पहलू जो सामने आया आईनी माहिरीन की तरफ से, कि ये वारदात भी हो सकती है। उसकी वजह, अभी 13 दिन पड़े हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आज से अदालतें बंद हो रही हैं। और वारदात की कोशिश क्या की जा सकती है कि काजी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड करवाएं, कि जी रिटायर्ड हो गया, लेकिन ले जाएं आईनी अदालत में। उसी के लिए हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है आज रात अभी तक। ये मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन का इजलास जो हो रहा है 17 तारीख को, जो डी नोटिफाई हुए मेंबरान है नून लीग की पीपल्स पार्टी के, JUI के, उन्हें दोबारा नशिस्तें, स्पीकर का दूसरा ख़त भी है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत पूरी करनी है। ये जो कौमी असम्बली में खसूसी कमेटी, आज उसका जो बहुत बड़ा इजलास है, उसमें फिर अब पीपल्स पार्टी में बिलावल जरदारी, खुर्शीद शाह है, नून लीग का इरफान सदीकी, अनुशा रहमान है, इसके साथ JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा है, तहरीक इंसाफ को भी बुलाया, बैरिस्टर गौर आमिर डोगर है, और इत्तेहादी साहबजादा हामिद और राजा नासिर अब्बास में। ये सब लोगों की एक बड़ी कमेटी। और यहाँ पर आज खुल के आईनी तरमीम की फ़ाइनल बातचीत होगी। ये मामला सामने रखा जाएगा, क्योंकि हुकूमत पीछे नहीं हट रही आईनी तरमीम से। इस मामले को उन्होंने अपनी ज़ाहिर अना का और बका का मसला बना। बका, याद रखें, नोटों की बोरियों का मुंह खोल दिया गया है। शफकत अब्बास अमान अभी कह रहे थे कि 100 करोड़ की ऑफ़र है। एक मुझे खुद मेंबर ने भी कॉल करके बताया था कि आईनी तरमीम के वोट के लिए उन्हें 100 करोड़ तक देने की ऑफ़र है। और ये आईनी तरमीम लेकिन होना बड़ा मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। और अगर मौलाना फजल रहमान डटे रहे, अपनी पोजीशन पर कायम रहे, जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल, तो फिर मामला हुकूमत के लिए मुश्किल है। नूर आलम खान जैसे चंद लोग ज़रूर होंगे, जैसे उसने पहले गद्दारी की, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा बना, उसे मिला। अभी भी करोड़ों की उसे ऑफरें हैं, मामलात उसकी घेरने की कोशिश है, 1-2 लोग JUIF के भी, लेकिन वो करेंगे नहीं, मुझे लग रहा है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोग अभी महफूज है सारे। उनका दावा है कि सारे अरकान महफूज है, ये नंबर गेम हुकूमत नहीं जीत सकती। दिन सिर्फ 6 हैं, 6 दिन टोटल। इन 6 दिनों में जो कुछ उन्होंने करना है करना है। नंबर्स पूरे करना, याद रखें, हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि आईनी अदालत उन्होंने बनानी है। मंसूर शाह का नोटिफिकेशन भी इन्होंने करना है, और वो हो सकता है मंडे तक आ जाए। आमतौर पे तो अब तक चीफ जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अजहर सिद्दीकी ने आज वो पटिशन भी दायर की है। लेकिन हुकूमत वारदात क्यों कर रही है? मौलाना फजल रहमान ने इस दौरान में बड़े अहम फैसले तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर किए हैं, जो सलमान अकरम राजा को बताए कि आप इमरान खान तक ये पैगाम लेके जाएं। इसीलिए हुकूमत ने ये मुलाकातों का सिलसिला बंद किया। एक तो शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस के नाम पे कि इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल आ गई, फाइनल के एहतजाज की, तो फिर क्या होगा? और दूसरा ये आईनी तरमीम का मामला। इसीलिए इन्होंने इमरान खान से कम्युनिकेशन लाइन तोड़ी है, और ये इनकी वारदात का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, जब तक मंसूरी शाह का नोटिफिकेशन ना आ जाए,
آئینی ترامیم کا معاملہ حل نہ ہو جائے، قاضی مکمل طور پہ چلے نہ جائے، اور آئینی عدالت کا فیصلہ یہ یاد رکھیں، کیونکہ حکومتی وزراء برملا اعتراف کریں کہ منصور علی شاہ نے آتے ہی الیکشن کے آڈٹ کا فیصلہ کرنا، حکم دینا ہے، پٹیشنز لگا دینی ہے، خواجہ آصف بھی قرار کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، سارے مان رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کریں گے، اور انہیں اسی لیے پیغامات دے رہے ہیں کہ آپ اگر خان کے کیسز کو نہ چھیڑیں، الیکشن کے معاملات کو نہ چھیڑیں، آپ کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری کر دیتے ہیں، لیکن انہیں یقین دہانی نہیں مل رہی وہاں سے، اسی لیے نوٹیفیکیشن کو لیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ لٹکتا جا رہا ہے۔ قاضی فائز پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، دیکھے قاضی نے اپنی ضد اور انا میں، بغض عمران میں، بلے کے نشان کی نظر ثانی کی درخواست اپنی عدالت میں دوبارہ لگا دی۔ بھئی عام حالات میں چیف جسٹس تمہارے 10 دن رہ گئے، اسے تو کیس سننا ہی چاہیے، نظر ثانی کی اگلے چیف جسٹس کے متھے ڈال کے الوداعی شاہی اٹینڈ کرے، لیکن قاضی نے فوراً 3 رکنی بینچ بنا دیا، جسٹس محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی کو بٹھا کے کیس شروع کر دیا۔ تحریک انصاف نے اچھا کیا، حامد خان نے التوا کی درخواست ڈال دی، اور یاد رکھیں جنوری میں بلے کا نشان اس نے چھینا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پہ، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس نے کالعدم کیا تھا، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر کے بلہ لے گیا تھا پورا قاضی، لیکن تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ پھر بھی الیکشن جیت گئے۔ آج ان کا ایک وکیل بھی جان بوجھ کے پیش نہیں ہوا، قاضی کے سامنے التوا کی درخواست بھی حامد خان کی پڑی ہوئی ہے۔ اب قاضی صاحب انصاف کے تقاضوں کے تحت کہہ رہے ہیں جی میں کیس ملتوی کروں 21 اکتوبر کو، لیکن سن کے جاؤں گا، ملازمت ختم ہونے سے پہلے بلہ میں لے کے جاؤں گا پورا۔ اب قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں جانتے ہیں کہ ناکام ہو چکے ہیں بلے کے بغیر بھی طریقے سے، لیکن چونکہ انٹرا پارٹی سے معاملہ جڑا ہوا، اور سب سے اہم اس میں نقطہ یاد رکھیں، یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ پھر دوبارہ نہیں لگ سکتی منصور علی شاہ کے پاس، کیونکہ قانون ہے کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کی اگر فیصلہ ہو، اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں، یہ آخری اپیل سمجھی جاتی ہے، دوبارہ اپیل کی کوئی گنجائش نہیں جب تک کہ کوئی غیر معمولی حالات، غیر معمولی قانونی صورتحال نہ ہو۔ تو یہ ہو سکتی ہے غیر معمولی بھی اگر منصور علی شاہ بنانا چاہیں قانون کے اندر سے ہی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسری دفعہ نہیں سنتے ہم، تو اب اس کی روایت نظر نہیں آئی۔ اب ان کے پاس مہلت جو ختم ہوتی جا رہی ہے، 2.5 سال کا پورا ٹائم تھا، وہ اب دیکھیں بالکل اینڈ پہ لگ چکا ہے۔ عوام کے پاس بھی جو مہلت تھی 2.5 سال کی، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، سب کے پاس اب سٹاک میں جو ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا ہے، معاملات اب فائنل کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ سعودی عرب کے جو وفود آ رہے ہیں، جو چائنا کے معاملات آ رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کسی رخ کی طرف جائیں گی۔ انہوں نے تو بہانہ کر کے خود ساختہ ایک ڈیفالٹ بنایا اپنی طرف سے کہ جی پاکستان دیوالیہ، حالانکہ اکانومی کے دیکھیں خان کی رپورٹس نکال کے 2022 کی، اور پھر کہا ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پھر کہا ہم نے ڈیفالٹ روک دیا ہے، لیکن اس دوران پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گی، اور تباہی بربادی کا سلسلہ NA 231 میں آج بھی نامعلوم ڈبے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، آج بھی خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ خیر میں اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن چیف جسٹس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا، یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اگلی جو خبر، چین کے وزیر اعظم کا مشترکہ پارلیمان سے شنگھائی کارپوریشن کے دوران خطاب ملتوی کیا گیا، وجہ تحریک انصاف اور اپوزیشن اس میں شرکت پہ آمادہ نہیں، اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا کہ خالی کرسیوں سے وزیر اعظم سے خطاب کیا کروا دیں۔ اب جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں، تحریک انصاف نے تو صاف پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے اوپر آپ ظلم و ستم کا بازار گرم، ہمارے لوگوں کو اغوا، مار پیٹ، گھروں پہ حملے۔ بھئی پنجاب اسمبلی میں وہ PP-19 کا جیتا ہوا عمر تنویر بٹ، اس کے پروڈکشن آرڈر جاری سے پیش نہیں کیا جا رہا۔ لاہور کے تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اویس یونس کو مینار پاکستان کے احتجاج کے 3 مقدمے میں گرفتار اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ انتظار پنجوتا عمران خان کا فوکل پرسن، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہے، حکومت نے اغوا کیا ہوا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کا آخری وکیل تھا، آخری بات چیت کرنے والا تھا۔ آغا شیخ سرور دیکھیں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، خیر اس کا میاں اشفاق کیس لڑ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، وہ ان سب کے کیس لڑتے ہیں، صنم جاوید سب کے وغیرہ۔ اب پنجاب حکومت یہ دیکھیں، اب وہ عظما بخاری صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے صنم جاوید خاندان پہ، بھونڈے الزامات، عقل کو بندہ جوتیاں مارے۔ سرکاری وکیل کہہ رہا ہے کہ ایک شخص عتیق ہے، اس کے پاس 500 موبائل سم ہے، اور یہ صنم جاوید اور فلک جاوید کو پناہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ بندہ اس کو پکڑ کے پوچھے، اس کا وہ شوہر ہے صنم جاوید کا، اس کی وہ دوسری سالی ہے، اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 5 سے زیادہ سم رکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی عقل دیکھیں، چونکہ عظما بخاری کی وہ ویڈیو ہے، فلک جاوید پہ الزام لگا ہوا ہے، حالانکہ میرے خیال میں اس ویڈیو میں کوئی ان کا سابق شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ انتقام میں لوگ کرتے ہیں ایسی چیزیں، انہیں چاہیے اس پہ بھی ذرا کیس ڈالے، لیکن صنم اور فلک کے پیچھے پڑی ہیں اس لیے کہ وہ پنجاب میں ان کی سیاست کا آپ کو پتہ ہے مذاق اڑاتی ہیں، ان کو رگڑا دیتی ہیں، اور جس طرح تحریک انصاف کو زبردست گلوکار عمر ملک والد کی بیماری کے لیے آیا، اسے بھی اٹھا کے لے گئے، تشدد۔ قصور کیا جی تحریک انصاف کے لیے وہ نغمے ترانے گانے لکھتا ہے، مطلب عجیب، یقین کریں انہوں نے صورتحال بنائی۔ بہرحال خیبر پختونخوا کی خبر پہ اہم بات کروں، جو امن کا جرگہ تھا جس پہ بڑی نظر تھی، کیونکہ یہاں پختونوں کو لڑانے کی سازش تھی، بہت بڑی سازش تھی۔
علی من گنڈا پر کھل کر منظور پشتین کی حمایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جرگہ بھی ہوگا، میں میزبان بھی ہوں گا، رکاوٹیں کوئی لگائے گا میں خود ہٹاؤں گا، اور مذاکرات کامیاب بھی ہے۔ 3 دن پرامن جرگہ اور حکومت خیبر پختونخوا کی اور پختون سب کٹھے منظور پشتین کی جماعت کو، بلکہ جس نے کالعدم قرار دیا اس کا بھی آج انہوں نے بڑا کھل کے مذاق اڑایا، کہا یہ جرگہ تو ہوگا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ دوسرا تحریک انصاف کے ایک رہنما، خوشخبری بھی ہے تحریک انصاف کے، شیخ افضل مروت ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ انٹرویوز کا سلسلہ بھی ان کا شروع ہو گیا۔ اس نے اعلان بھی کیا کہ خان کی رہائی کے لیے اب جو بھی کال آئے گی وہ اسے لیڈ کرے گا۔ بیماری کی وجہ سے بہت سارے احتجاج میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اب اس کا ازالہ کروں گا، رہائی کے لیے جدوجہد وہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اور آج ملتان اور سائیوال میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج کا بہت بڑا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، عوام کھل کے نکلے گی۔ دیکھیں ساری رجیم چینج آپریشن میں دیکھ رہا تھا جو خان کی حکومت گرانے، دنیا میں ویسے حکومتیں گرتی ہیں، مارشل لا بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں یہ حکومت گری، رجیم چینج آپریشن ہوا، پاکستان کی عوام پہ قوم پہ ظلم ستم کا پہاڑ گرا گیا، نحوست آپ دیکھیں کیسے آئی، ان لوگوں کی وجہ سے یہ نحوست کیسے لائے۔ معیشت کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، محتاط اندازہ $120 ارب کا نقصان ہوا، پاکستانی غربت کی لائن سے 1.5 کروڑ سے نیچے چلے گئے زیادہ، انڈسٹریاں بند، کرنسی کی حالت تباہ، مہنگائی، بے روزگاری، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اخلاقیات کا یہ عالم ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی طاقتور سے طاقتور اور ظالم سے ظالم حکمران نے وہ نہیں کیا، خواتین پر ہاتھ نہیں ڈالے جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ اسلامی روایات ہیں پاکستان میں وہ پامال ہو گئیں، لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے گھسیٹ کے لے کے جاتے رہے، نماز پڑھتے ہوئے گھسیٹ کے لے کے جاتے رہے، نماز نہیں پڑھنے دیتے رہے، رمضان کے روزوں میں جو ظلم و ستم ہوا، محرم کے دنوں میں جو ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں جس طرح انہوں نے چار دیواری کے تقدس پامال کیے، گھروں میں گھس گئے، اسلام اور دین اس کا مکمل کھلواڑ کر دیا۔ مشرقی روایات جس کا ہم کہتے ہیں ماں بہن بیٹی کی عزت، بالکل تاراج کر دی، بچوں کے ساتھ ظلم و ستم، معذور لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ دیکھیں اس ملک میں ذل شاہ جیسا ملنگ ایک مثال بن گیا کہ وہ 28 سے زیادہ ضربیں اس کے جسم پر موجود تھیں، کیونکہ وہ خان کا دیوانہ تھا۔ ارشد شریف شہید کے ساتھ جو ہوا، اس کے ساتھ اسلامی روایات، مشرقی روایات، اخلاقی، قانونی، آئینی تمام حدود انہوں نے پامال کر دیں، چنگیز خان، ہلاکو اور یزید کی طرح۔ یہ تینوں نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیکیورٹی کے حالات آج یہ ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں اب تک تقریباً 50 سے زائد دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور تقریباً 75 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس میں مارے جا چکے ہیں۔ چینی انجینئرز بھی 2 مارے گئے۔ بلوچستان میں آج 20 کارکن انہوں نے مار دیے، وہاں نہ پولیس پہنچی، نہ FC، نہ فوج، کیونکہ حکومت کا دھیان آئینی ترمیم، انتظار پنجوتا کو اغوا، فلک جاوید، صنم جاوید پر زمین تنگ کرنا، علی مین گنڈا پور کو روکنا، مہرنگ بلوچ کو نہیں جانے دینا امریکہ، منظور پشتین کا جرگہ روکنا، عدالتوں میں قاضی صاحب کی وہ ایکسٹینشن کا معاملہ کسی طرح ترمیم کرا لی جائے، تو سیکیورٹی کے حالات جب یہاں اس طرح ہو تو پھر تباہ و برباد سب کچھ ہوگا۔ اس وقت بالکل یقین کریں ہر طرف ننگا ناچ چل رہا ہے۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، ہماری وجہ شہرت دنیا میں کرکٹ کی وجہ سے تھی، پاکستان کرکٹ میں مشہور تھا، اور کرکٹ میں عمران خان۔ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد کرکٹ میں سب سے بڑے ستارے عمران خان کی انہوں نے بے حرمتی کی، جیل میں ڈالا، بے گناہ تشدد کیا، اس کا انجام دیکھے۔ وہ کھیل جو خان کے نام سے جڑا تھا، کہاں پہنچ گئے ہم۔ آج رجیم چینج کے بعد یہ حالت ہے کہ 10 ٹیسٹ میچوں میں ایک بھی نہیں جیت سکے۔ دنیا کی واحد ٹیم ہے جو 9ویں نمبر پہ پہنچی ہوئی، کمزور سے کمزور ٹیم بنگلہ دیش 3 میچ ہوم گراؤنڈ پر جیت کے چلے گی، ویسٹ انڈیز بھی 3 جیت گیا۔ ان کے پاس بابر اعظم، شاہین، رضوان ایسے بڑے پلیئر ہونے کے باوجود امریکہ سے T20 ورلڈ کپ ہار گئے، بنگلہ دیش سے گھر میں ہار گئے، نیوزی لینڈ سے گھر میں ہار گئے۔ اچھا ہار جی تو گیم کا حصہ ہے، انگلینڈ نے انہیں گھر میں آ کے 100 سال کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا، 823 رنز۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ نحوست، ہار جیت نہیں، نحوست جو ہر شعبے میں آپ کو چھائی جا رہی ہے، ہر شعبے میں۔ انہوں نے یقین کریں وہ تباہی و بربادی 2-2.5 سال میں کی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب ٹھیک ہوگا ہم بتائیں گے اب ٹھیک ہوگا، لوگوں کو یقین کیسے ہے کہ اب ٹھیک ہوگا سب کچھ، اتنے لیول پہ لے کے۔ آج خان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، انشاءاللہ اس پہ اگلے ویلاگ پہ، اور احتجاج کا معاملہ اور بہت ساری اور چیزیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کروں گا۔ اور آج آپ نے عمران خان کی بہن نورین فاطمہ کا میرے ساتھ انٹرویو لازمی دیکھنا ہے، وہ میری آپ سے درخواست ہوگی، وہ انٹرویو آپ نے ایک تو آپ خان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں آپ پاکستانی، پوری دنیا میں بلکہ جو بھی ذی شعور شخص ہے، لیکن وہ انٹرویو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ آج میرے ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں نے ان سے پوچھنے ہیں، اور میری خواہش ہے پاکستان کی قوم وہ ضرور دیکھے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔